बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो अपने ही झटके दिए चले जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में ख़बरें उनके लिए अच्छी नहीं हैं। पहले हम बात करेंगे इस बहुत बड़े मुआहिदे की। अपनी तर्ज का ये पहला मुआहिदा है तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। मुआहिदे के मुताबिक अब तीनों मिलकर दिफा करेंगे एक दूसरे का, यानी किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, सिर्फ इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है, वाहिद इस्लामी मुल्क जो कि एटमी ताकत रखता है। पाकिस्तान का अब कद काठ आलमी सतह पर और ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप देखिए किस तरह से तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब भारत में इस वक्त थरथली मची हुई है, वहाँ पर हेडलाइंस बन रही हैं, परेशानी का आलम है कि पहले ही हमें खौफ था कि तुर्किया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ताउन है। जिस तरह से पाकिस्तान ने शिकस्त दी भारत को इबरतनाक, उसी वक्त वहाँ का मीडिया जो कि झूठ फैलाता है वो कहना शुरू हो गया था कि तुर्किया से फलां जहाज़ आ गया जी, तुर्किया के ड्रोन आ गए जी, ये हो गया वो हो गया। अब तो बाकायदा मुआहिदा हो गया है। तुर्किया के पास ड्रोन की बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। तुर्किया का मुआहिदा अमेरिका के साथ है, जदीद लाका तैयारों का F-35 का, जिस पर इसराइल भी परेशान है। और अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर बहरी जहाज़, छोटे बहरी जहाज़ पहले ही बना रहे थे। इसी तरह से ताउन दोनों में था, ड्रोन्स के लिए भी, दीगर मामलात में भी। और अब दोनों मिलकर सऊदी अरब के साथ मुआहिदा कर रहे हैं कि तीनों का दिफा इकट्ठे होगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले ही इस तरह का मुआहिदा कर चुके, जिसके हवाले से खबरें आती रहीं कि ईरान को बार बार बताया गया कि हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहिदा है, सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। और इस वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आईं कि ईरान ने कई दफ़ा फिर अपने अटैक्स रोके। ये हुआ है। अच्छा, अब मोहम्मद बिन सलमान, इनके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, और तुर्किया के सदर भी हैं, और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब भी हैं, वज़ीर आज़म। अब ये मुआहिदा हुआ है, ये तारीख़ी मुआहिदा है, बहुत बड़ी बात है। और इसकी लैंग्वेज इस मुआहिदे की वो बड़ी वाज़ेह है। इसको नाम दिया गया है मक्का एग्रीमेंट का, नाम भी देखिए आप। और पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, यानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, उसका जो अहम तरीन हिस्सा है, पहले तो मुखातिब किया गया सबको कि तैयब उर्दवान भी आए मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल भी वहाँ पर गए, और फिर ये मुआहिदा हुआ है। पहले इनके दरमियान बहुत ज़्यादा ताउन था और दीगर मामलात में भी ताउन चल रहा था, उसी पर बातचीत हुई। फिर आगे जो असल बात है वो ये है कि अब इन तीनों मालिक के दरमियान मुआहिदा हो गया है, जो साइन किया गया है, साइंड मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। यानी तैयब उर्दवान साहब सदर हैं तुर्किया के, और मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं, और जो कि रॉयल, इनको कहा गया हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। वली अहद भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं सऊदी अरब के। इसी तरह तैयब उर्दवान सदर तुर्किया और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों ने साइन किया है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इसका नाम है जी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, reflecting the three states' shared commitment to further strengthening their collective security and to promoting peace, security and stability in the region and beyond in pursuit of a secure and prosperous future। अब तीनों कमिट कर रहे हैं कि इलाके में अमन के लिए, सिक्योरिटी के लिए तीनों मिलकर काम करेंगे, दिफा के लिए, और फिर इससे आगे जाकर एक सिक्योर और कामयाब मुस्तकबिल के लिए। द एग्रीमेंट इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन, ये अब सबसे अहम पैरा है, लास्ट पैरा। The agreement is intended to strengthen collective deterrence against any act of aggression। कि इसका मकसद ये है कि तीनों मिलकर किसी भी जारहियत की सूरत में उसका दिफा करें और उसको रोकें, किसी जारहियत को। And stipulates that any armed attack against any one of the three states shall be regarded as an attack against them all। और एग्रीमेंट ये कहता है, मुआहिदा ये कहता है कि अगर इन तीनों मुल्कों में से, तीनों रियासतों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो वो तीनों पर हमला तस्वुर होगा। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर द एनहांसमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन अमंग द थ्री स्टेट्स। और इसमें यह है, बताया गया है कि फिर तीनों ममालिक के दरमियान मजीद ताउन को, दिफाई ताउन को किस तरह से बढ़ाना है, ये भी इस मुआहिदे का हिस्सा है। तो जनाब आगे तो भी इसी के हवाले से और बहुत से मुआहिदे होंगे।
تو یہ بہت بڑی بات ہے علاقے کے لحاظ سے. اگر آپ دیکھیں ابھی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے دیکھیے, اور ایک بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ اب دنیا خاص طور پر خلیجی ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اب پاکستان بہت زیادہ اہم ہے, کہ امریکہ اس طرح ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکا. تو پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ایک ڈسپلن بڑی زبردست فورس ہے, آرم فورسز ہیں, ہماری فضائیہ دیکھیں, ہماری بری فوج بحریہ دیکھیں. تو یہ چیز اب علاقے کے ممالک کو سمجھ آ رہی ہے, اور ابھی تو شاید آگے جا کے کہیں یو اے کو بھی یہ بات سمجھ آئے. ہمارے ان سے بھی اچھے تعلقات ہیں, لیکن وہ بات نہیں جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. سعودی عرب کے ساتھ تو بات ہی کچھ اور ہو چکی ہے نا, ترکیہ اور سعودی عرب کے ساتھ اب تو یہ کہانی اور ہے. لیکن اس میں قطر, کویت, اسی طرح کیا دیگر ممالک آگے شامل ہو سکتے ہیں. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اگلا ملک قطر ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر اور پاکستان ایک میں اکٹھے تھے کہ ایران کو منایا جائے کہ کسی طرح سے پھر دوبارہ معاہدے کی طرف آئے. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. قطر اور پاکستان نے مل کر پھر کردار ادا کیا تھا جب دوبارہ جنگ چھڑ گئی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان. تو پھر کویت بھی ہے, بحرین بھی ہے, دیگر ممالک بھی ہیں, اور پھر کیا پتہ یو اے بھی. ابھی تو یو اے اور اسرائیل کے درمیان کافی ہمیں معاہدے وغیرہ نظر آتے ہیں, لیکن کیا پتہ آگے چل کر کیا کیا ہو جائے. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ہو گئی ایک بہت بڑے معاہدے کی بات, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یقیناً یہ پاکستان کے لیے, خطے کے لیے, دنیا کے لیے بہت بڑی خبر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں اسرائیل کے لیے بڑی پریشانی ہے, اس میں بھارت کے لیے بڑی پریشانی ہے, اس میں پاکستان کے دشمنوں کے لیے, سعودی عرب کے, ترکیہ کے دشمنوں کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے کہ بھائی ایک ایسا بڑا اسٹرانگ گروپ بن گیا ہے, تو کیا کریں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب آ جاتے ہیں جو میں نے کہا نا جی, ہاں اصل میں انٹرنل فرنٹ یہاں پر توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں پر جناب پاکستان میں ایک میں آپ کو پہلے ہی بات بتا دوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ صوبے بننے ہی بننے ہیں, کوئی آئیں بائیں شائیں اگر مگر نہیں ہے. اس میں اب بڑی کوشش ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک طرف پنجاب میں یہ کام کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ریفارمز لا رہے ہیں, اور اس طرف جایا جا رہا ہے, بلدیاتی الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں, اس کے لیے فنڈز مانگے جا رہے ہیں. یعنی ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم ریفارمز لا رہے ہیں, ہم چیزیں بدل رہے ہیں. لیکن اس سے بات نہیں بننی, صوبوں سے کم پر بات نہیں بننی, کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے, کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. اور اسی چیز کو بھانپ کر اب بلاول بھٹو نے بھی توپوں کا رخ سیدھا کر دیا ہے نون لیگ کی طرف, اور بڑے سخت جملے بول رہے ہیں کہ ابھی تو میرے گلے پڑے ہوئے ہیں نون لیگ والے, ابھی ان قریب میرے پاؤں پڑیں گے, وقت زیادہ دور نہیں ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے آگے آگے کیا ہونے والا ہے, کیونکہ بلاول بھی دیکھ رہے ہیں کہ کام جا رہا ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں ہے تو نئے صوبے کیسے بن جائیں گے. اور تو اور آپ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں سندھ اسمبلی کئی قراردادیں منظور کر چکی, مزید صوبے نہیں بن سکتے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سٹیٹمنٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ جی آئین میں لکھا ہوا ہے 2/3 اکثریت اس صوبے سے چاہیے ہوگی جہاں پر آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں. تو اگر ایسا ہوا, جس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا 2/3 اکثریت سندھ سے آ جائے, تو تب تو دیکھا جائے گا. ابھی کوئی امکان ہی اس کا نہیں ہے. اس میں رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ شامل کر لیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی آئین کے مطابق, اسی آئین کے مطابق, اسی نظام میں آئین کے مطابق نئے صوبے بننے چاہیے. وہ بھی اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کوشش کہ اب وہ پیپلز پارٹی پہ ڈالیں کہ جی پہلے تم صوبے بناؤ, نون لیگ پر پیپلز پارٹی دباؤ ڈالیں, نہیں پہلے پنجاب میں آپ صوبے بنائیں. تو اس طرح کرتے کرتے ہم کچھ لے سکیں, لیکن لگ نہیں رہا, کیونکہ اب فیصلہ یہ ہے کہ جی نیا نظام آئے گا, چاہے اس میں 2 خاندانوں کی بات ختم ہو, بلکہ وہ لوگ جو اہم لوگوں سے مل چکے ہیں وہ یہ کہانی سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اس کا تذکرہ میں آگے چل کے کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹس آج کل بڑی اہم ہیں, اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی کہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے. محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہباز شریف سے میں کہتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں, خود نہ کرے, کوئی ڈپارٹمنٹ نہ کرے, کوئی منسٹریز خود نہ بتائیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں, انڈیپینڈنٹ آڈٹ کہیں سے باہر سے کروا لیں. یہ کس منسٹری نے کتنا کام کیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ فائلیں تیار ہیں, اور محسن نقوی صاحب کو پتا ہے کہ ان فائلوں کے چکر میں تو نکل جاؤں گا, لیکن بہت سے لوگ پھنس جائیں گے, خاص طور پر جو ان کے خلاف بیانات دیتے رہے ہیں. اب تو ایسے صحافی پیدا ہو گئے ہیں جن کو اب خیال آ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب تو آئین کی خلاف ورزی کر کے آ گئے ہیں سسٹم میں, کیونکہ نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ جوائن ہی نہیں کر سکتے تھے اس طرح سسٹم کو کہ نگران وزیر اعلیٰ ہے, وہ کسی پارٹی کی طرف سے آئے یا فوراً اگلے سسٹم میں سینیٹر آ جائے یا وزیر داخلہ بن جائے, کابینہ کا حصہ بن جائے. تو وہ تو انڈیپینڈنٹ نہیں تھا نا, پھر وہ نگران وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اس نے اگلی ہی
حکومت کو یا جماعت کو کس طرح سے جوائن کر لیا یا کابینہ کا حصہ بن گئے, پی سی بی کے چیئرمین بن گئے, یہ کس طرح سے کر دیا. اب یہ نون لیگی صحافیوں کو اب خیال آ رہا ہے. اچھا جب وہ بنے تھے اتنے سال ہو گئے, اب 2.5 سال سے, تب خیال نہیں آیا. تو اس سے ان کی پریشانی واضح ہوتی ہے. اب آ جائیے بلاول پر. ابھی تو میں جو جھٹکے کی بات کر رہا ہوں وہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کام کر دیا ہے, وہ آگے اس پر بات ہے. بلاول کہہ رہے ہیں نظام ناکام نہیں, ناکام کروایا گیا ہے. جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل پائے گا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی عوام کی حاکمیت تسلیم ہو رہی. اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب وہیں جواب دے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے ہی, کیونکہ بلاول کشمیر میں تقریریں کرتے جا رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر کا مینڈیٹ نون لیگ کو مل چکا, اب وعدے پورے کا وقت ہے. ہمیں مل گیا جی, اب وعدے پورے کریں گے. پہلے امن لے کر آئیں, وہاں پر لوگ سڑکوں پر ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات چیت کر کے کوئی راستہ نکالیں. رانا ثناء اللہ نے خود سٹیٹمنٹ دی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہ جو بھی اس وقت حالات ہے کشمیر کے, اس کا حل الیکشن ہے اور بس اس کے بعد حکومت آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں خود ان کے بقول کہ جی مینڈیٹ مل گیا ہے نون لیگ کو, تو اب ٹھیک کر لیں. یہ حالات تو نون لیگ کو جب مینڈیٹ ملا بھی نہیں تھا, اب تو آپ نے لے ہی لیا مینڈیٹ. اس وقت بھی آپ کا وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. حالات تو اس وقت خراب ہوئے, کوئی ایک دن میں تو نہیں ہو گیا اب آ گئے ہیں, یہ تو کافی عرصے سے تھے. چلیں اب آپ کو آپ کے بقول مینڈیٹ مل گیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اہم لوگ جو مل رہے ہیں وہ کہانی سنا رہے ہیں کہ بادشاہ خاندانوں کی ختم ہو رہی ہے. اعظم ملک صاحب صحافی ہیں, کالم لکھا ہے انہوں نے جنگ میں, اور یہ ان 2 صحافیوں میں جن کی ملاقات ہوئی محسن نقوی سے. ایک تو دنیا نیوز کے بیورو چیف لاہور حسن رضا, اور دوسرے یہ ہیں اعظم ملک, جو سوال بھی کر رہے ہیں جی آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, تصویر دیکھی ہو, تو یہ شروع میں سب سے پہلے سوال یہ محسن نقوی سے کرتے ہیں. 2 ہی لوگ ہیں وہاں پر جو سوال کر رہے ہیں. محسن نقوی چلتے ہوئے جیسے غیر رسمی گفتگو ہو رہی ہو, گاڑی کی طرف جا رہے ہیں کمرے سے نکل کر, اور راہداری میں بس یہ سوالوں کے جواب دیتے جاتے ہیں. تو وہ اعظم ملک ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں, جنہوں نے آغاز کیا. لکھتے ہیں نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور دیگر سیاسی قیادت کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ صوبوں کی بحث اب صرف انتظامی نہیں بلکہ عوامی بقا کا سوال بنتی جا رہی ہے. اگر موجودہ اسمبلیوں کے ذریعے اس عمل کی بنیاد رکھ دی گئی تو تاریخ انہیں ایک فرسودہ نظام کے محافظ نہیں بلکہ ایک نئی ریاستی سوچ کے معمار کے طور پر یاد رکھے گی. اور اگر یہ موقع ضائع ہوا تو پھر کوئی اور آئے گا, کیونکہ عوامی دباؤ اور وقت کا تقاضا کسی کا انتظار نہیں کرتے. توقع ہے کہ سسٹم ری سیٹ ہو کر رہے گا. اب آخری جملہ, اب چند خاندانوں کی بادشاہت نہیں چلے گی, اب چند خاندانوں کی بادشاہت نہیں چلے گی. تو یہ ایسے نہیں کہہ رہے, ملاقات بھی ہوئی ہے, ان کی ایک تصویر بھی بلکہ انہوں نے اپنے ہی اکاؤنٹ پر لگائی. محسن نقوی کے ساتھ ان کی تصویر, ایسے لگ رہا ہے کہ بس یہی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں بات چیت ہو رہی ہے شاید, اور بھی لوگ ہوں گے لیکن اس میں ایسے نظر آ رہا ہے بظاہر. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح نظام کلیپس کیا ہے یہ بقول محسن نقوی صاحب کے, اور اس پر قائم ہے, تو اس نظام کے کلیپس کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے. ایک جج صاحبہ سپریم کورٹ میں آئیں پشاور ہائی کورٹ سے, مسرت ہلالی صاحبہ, وہ آج ریٹائر ہوئیں. تو حسنات ملک صاحب سینئر صحافی ہیں, اور یہ ان صحافیوں میں ہیں جو ایک وقت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ریلائز کیا سارا کچھ جو ہوا, تو اب تو یہ بتاتے ہیں کہ جی دنیا کہتی ہے, ہم کیا, دنیا کہتی ہے کہ اتنے غلط فیصلے قاضی فائز عیسیٰ نے کیے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی, اور مطیع اللہ جان صاحب کے قول کہ قبر تک یہ فیصلے پیچھا کریں گے انہوں نے جو کیے ہیں. اب ان میں ایک سب سے بڑا فیصلہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی سے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ, جس کو عالمی سطح پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے, یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ نے ایک پارٹی سے انتخابی نشان ہی چھین لیا, اور آپ پوری کوشش کی کہ جی وہ پارٹی کسی طرح سے جیت نہ سکے تو پھر جیت گئی. تو آج تک قاضی فائز عیسیٰ کوشش کرتے ہیں وضاحتیں پیش کریں لیکن اس کا دفاع نہیں کر پا رہے. تو مسرت ہلالی صاحبہ اب ریٹائر ہوئی ہیں, تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اور اس بینچ میں تھیں جس نے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے محروم کیا. تو اب ان کی بھی لیگیسی یہ ہوگی, ان کے بارے میں بھی یاد رکھا جائے گا. پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ ابھی تک زرداری صاحب نے سائن نہیں کیے کیونکہ مزید مرات ملنی تھیں سپریم کورٹ کے ججز کو, تقریباً آئینی عدالت کے ججز کے برابر, تو وہ نہیں مل سکیں گے اگر سائن وقت پر نہیں ہوتے, اور یہ ریٹائر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر سائن ہوتے ہیں تو وہ تو اگلوں کے لیے ہوگا, ان کے لیے وہ نہیں ہو سکے گا. جو ریٹائر ہو گئے اس سے پہلے ہو گئے, لیکن حکومت ان کو خوش کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکال لے. بہرحال تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے متعلق فیصلے کو بھی انہوں نے کالعدم کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ ملیں, اور پھر کس طرح سے 2 تہائی اکثریت بنوا دی گئی, اور موجودہ نظام آپ دیکھ لیجئے
اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ 2/3 میجورٹی آپ کے پاس، نون لیگ پیپلز پارٹی کھل کر کھیلیں، اور دیکھیں پھر اس کے بعد کس طرح سے نظام کلیپس کر گیا. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، تو جناب محسن نقوی صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نظام کلیپس کر گیا. تو آپ خود سوچئے کہ جن کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا، ہر طاقت ان کو دی گئی، ایسی طاقت دی گئی کہ آپ دیکھیں کہ چیئرمین نیب نے چیخنا شروع کر دیا ہے، اور خبر یہ آئی ہے کہ چیئرمین نیب نے سینٹ قائمہ کمیٹی قانون انصاف میں نیب ترامیم 2022 کا شکوہ کیا کہ یہ آئے تھے اور ساتھ ہی ترامیم کی کہ ان کے کیسز نکل جائیں، یہ بچ جائیں. اس طرح کی ترامیم کی. انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا اور پارلیمنٹ کو اپنے فائدے کے استعمال کیا کہ جی نیب کے ہمارے کیسز تو ختم ہوں. تو اب چیئرمین نیب چیخو پکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ہاتھ باندھ کر کرپشن کے سمندر میں پھینک دیا گیا، میرے ہاتھ تو کھولیں، میرے ہاتھ کھولیں. کبھی چیئرمین نیب کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے کم کرپشن پاکستان میں ہے، اور نیب جیسا ادارہ دنیا میں کہیں نہیں مل رہا، آپ کو دیکھنے سے ڈھونڈنے سے کوئی دنیا میں نہیں ہے. اور اب کہہ رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں جی میرے ہاتھ تو کھولیں، مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا ہے. جب خان صاحب نے نیب ترامیم چیلنج کی تھیں اور جیل سے ہی سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے، تب بھی حالانکہ ان کو پتا تھا اور وہ کہہ رہے تھے مجھے فائدہ ہوگا اگر یہ نیب ترامیم جو کی گئی ہیں یہ ختم ہوتی ہیں اور نیب کا اوریجنل قانون واپس آتا ہے، تو مجھے تو نقصان ہے اس میں، اور یہ ترامیم سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ان سے مجھے فائدہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ ختم ہو، کرپشن کا راستہ رکے. تو تب جب چیلنج کیا خان صاحب نے ان ترامیم کو جو نون لیگ پیپلز پارٹی نے مل کر کی تھیں، تو نیب نے عدالت میں ترامیم پر حکومتی موقف کی حمایت کی تھی. اور اب آپ دیکھیے اب رونا شروع کر دیا ہے. یہ تو حال ہے. تو کیا کیا بندہ اب کہے کہ نظام ایسے ہی نہیں کلیپس کیا. یہ سب کہانیاں ہمارے سامنے ہیں. اچھا اب جناب ایک طرف ہمارے دوست جناب عیسیٰ نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک نون لیگی سے پوچھا بھائی نئے صوبے بنیں گے تو کیا ہوگا، بننے تو ہیں. انہوں نے کہا کوئی نہیں، فیملی بڑے لوگ ہیں، کہیں جنید صفدر ہیں، کوئی کزن ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سے ہیں مریم صاحبہ کے جس طرح بیٹے ہیں جنید سے. اور تو انہوں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو، آپ کا خیال ہے کہ ڈومیسائل جس صوبے کا ہوگا اس کے باہر سے کوئی وزیر اعلیٰ جائے گا، وہ پتہ نہیں پھر آئمہ شائیں کرنے لگے. نہیں، انہوں نے بھی سوچ رکھی ہے ہمارے پاس بڑے بندے ہیں، جتنے مرضی صوبے بن گئے بندے ہمارے ہی آ جائیں گے، خاندان کے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ تو حال ہے. بہرحال جی بلاول کہہ رہے ہیں نون لیگ نے بھی میرا گلا پکڑا ہوا ہے، وہ وقت دور نہیں جب میرے پاؤں پکڑیں گے، وہ وقت جلد آنے والا ہے. لو جی. اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی لڑائی اب پیپلز پارٹی نون لیگ کی نہیں، الیکشن میں تو لڑائی ہوتی رہتی ہے لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے، کوئی اور لڑائی کی بات کر رہا ہے. وزیر اعظم کی نیت اچھی ہے، وہ ہر کوشش کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کا ایک حصہ وزیر اعظم اور اتحادیوں کو دور کرنا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ دھاندلی کرتے ہیں. دھاندلی ہم برداشت کر سکتے تھے، لیکن بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ کا اتحادی ہوں میں، اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، دھاندلی کریں لیکن لوگوں کا خون نہ بہائیں. وزیر اعظم کوئی شکایت نہیں، اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز یہ لڑائی ہے کہ مریم نواز نئے صوبے نہیں بننے دیں گی، شہباز شریف تو تیار ہیں. ان کے بقول ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ اصل لڑائی تو اب لاہور اور اسلام آباد کی ہے. جو میں جھٹکے کی بات کر رہا تھا، آپ دیکھیے کہ خواجہ سعد حفیظ صاحب نے کیا لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے نوجوانوں کی اندھا دھند گرفتاریاں کرنے اور ان پر دہشت گردی سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات درج کرنے کا مشورہ دینے والے ریاست کے نادان دوست ہیں. اور پھر انہوں نے گرفتاریوں کا ذکر کیا اور کہا کہ جی یہ بڑا غلط ہے. پھر اسلام آباد کی مقامی صحافی کو یہ محترمہ عذرا عالم ان کی ہمشیرہ والدہ کو گرفتار کرنے کا کیا جواز تھا. تو یہ اس پر بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں. وہاں شہباز شریف سعودی عرب میں ہیں اور یہاں سے خواجہ سعد رفیق صاحب بغاوت کر رہے ہیں، علم بغاوت بلند کر رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حال ہے جی. اچھا ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں ان کا حکومت بننے والا ہے، انتظار کریں. بلاول بھٹو یعنی وہ جس طرح سے اردو بولتے ہیں وہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط فہمی ہے ان کو کہ آزاد کشمیر میں ان کی حکومت بنے گی، ذرا انتظار تو کریں. اچھا ابھی بھی ہو سکتا ہے بلاول کے پاس واقعی کچھ پتے ہوں. جو ملک وزیر اعظم کو اختیار دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کون سے انتظامی یونٹ یا صوبے کی بات کر سکتا ہے؟ جو ملک عوام پر بھروسہ نہ کرے، ان پر عوام کیوں بھروسہ کرے؟ بلاول زرداری کہہ رہے ہیں. اب بلاول صاحب چاہے تیار نہ ہو نئے صوبوں پر اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن انفارمیشن یہ آ رہی ہے کہ زرداری صاحب الٹیمیٹلی وہ تیار ہو جائیں گے اور فیصلہ آخر میں زرداری صاحب نے کرنا ہے. وہ مزاحمت ضرور کریں گے لیکن اینڈ پر پھر وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں پھر کوئی راستہ ایسا نکالیں گے کہ اپنی پارٹی کو بھی خوش کر لیں اور نئے صوبے بن جائیں. اگرچہ جب نئے صوبے بنے تو شہری علاقوں سے تو پیپلز پارٹی پہلے ہی فارغ ہے سندھ کے، پھر دیہی علاقوں سے بھی فارغ ہو جائے گی. جب اس طرح کے صوبے بن جائیں گے تو یونٹس بن جائیں گے تو جو سندھ میں سسٹم ہے وہ فارغ ہو جائے گا اس سے. یہ چیز ضرور پتہ چل رہی ہیں. اور جناب یہ کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے 12.5 ارب روپے مانگ لیے گئے ہیں.
بلدیاتی الیکشن کے لیے رقم محکمہ بلدیات نے پنجاب حکومت سے مانگی ہے، مگر اٹس ٹو لیٹ جی، اب بلدیاتی الیکشن سے بات بننی نہیں ہے، اب صوبے بنانے پڑیں گے۔ اگرچہ بلدیاتی نظام بھی ایک مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایک حل ہے، دیکھیں شاید کوئی بات نکلے، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ نہیں، صوبوں سے کم پر کچھ نہیں ہو رہا۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کو لیپس ہو چکا ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ لیں جی، بلاول صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ سسٹم کلیپس کر گیا، بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور لڑائی تو اب لاہور اسلام آباد کی ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو اب آگے آگے دیکھیے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ چیلنج اب ملک کے اندر درپیش ہے، اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب یہ اندرونی چیلنجز ہیں ان پر قابو پا سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔